पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी बढ़ती जा रही है। भारतीय सिक्योरिटी कैबिनेट के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इकदाम के जवाब में आज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भारत के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान कर दिया है और फौरन ही उन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है, जिनमें भारतीय मिल्कियती और भारत से चलने वाली परवाजों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस की बंदिश भी शामिल है। साथ ही पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में होने वाली सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सिफारती इकदाम उठाने के साथ साथ सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर आला क़यादत शरीक हुई। इजलास में भारतीय इकदाम के जवाब के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कई अहम इकदाम उठाए गए हैं। इजलास के एलामिये के मुताबिक सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार करते हुए कमेटी ने 23 अप्रैल 2025 को ऐलान करदा भारतीय इकदाम का जायजा लिया और उन्हें यकतरफा गैर मुनसिफाना सियासी महरकात पर मबनी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी करार दिया। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबैन एक गैर हल शुदा तनाज़ा है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुतअद्दिद करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। मुसलसल हिंदुस्तानी रियासती जबर, रियासती हैसियत की मनसूखी, सियासी और आबादियाती हेर फेर मुसलसल गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से एक फितरी और मकामी रद्द अमल का बाइस बना है, जो तशद्दुद की फिजा का बाइस बना है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ भारत का मुनज़्ज़म जुल्म और सितम मजीद बढ़ गया है। वक्फ बिल की ज़बरदस्ती मंजूरी की कोशिशें हिंदुस्तान भर में मुसलमानों को दीवार से लगाने की ताज़ा तरीन कोशिश है। भारत को ऐसे अलमनाक वाक़यात से फ़ायदा उठाने के बजाय लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की पूरी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मज़म्मत करता है। किसी मुसद्दिका तहकीकात और काबिल तस्दीक शवाहिद की अदम मौजूदगी में पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद, अकल और मंतक से आ रही हैं। भारत की मजलूमियत की बोसीदा दास्तान पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की आग को हवा देने में उसके अपने कसूर को छुपा नहीं सकती और ना ही वो भारतीय ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में अपने मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकती हैं। एलामिये के मुताबिक हिंदुस्तानी दावों के बरक्स पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, जिनमें हिंदुस्तानी बहरिया के एक हाजिर सर्विस अफसर कमांडर कुलभूषण यादव का एतराफ़ भी शामिल है, जो हिंदुस्तान की रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जिंदा सबूत है। किसी भी खतरे का मुकाबला मुनासिब और भरपूर अंदाज से किया जाएगा। इलामे के मुताबिक भारत को अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इल्ज़ाम तराशी और पहलगाम जैसे वाक़यात का मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेहसाल करने से बाज रहना चाहिए। इस तरह के हथकंडे सिर्फ कशीदगी को बढ़ाते हैं और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की राह में रुकावट बनते हैं। भारतीय रियासत के हाथों कठपुतली मीडिया की जानिब से इलाकाई अमन व अमान को खतरे में डालना काबिल मजम्मत है। इस हवाले से भारत को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। एलामिये के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दर्जा झेल फैसले किए हैं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करता है। ये मुआहदा एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है, जिसकी सालिसी आलमी बैंक ने की थी और इसमें एकतरफा तौर पर मुअत्तली की कोई शक नहीं है। पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मफाद है, जिस पर उसके 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी मुनहसर है और उसकी दस्तियाबी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने या उसका रुख मोड़ने की कोई भी कोशिश और ज़ेरी दरिया के हुकूक गस्ब करने को एक जंगी कदम तस्वुर किया जाएगा और कौमी ताकत के मुकम्मल दायरा कार में पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से नज़रअंदाज करने वाले भारत के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक़ इस्तेमाल करेगा, जो सिर्फ शिमला मुआहदे तक ही महदूद नहीं रहेगा। जब तक भारत सरहद पार क़त्ल गारत, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अदम पासदारी से बाज नहीं आता, पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को फौरी तौर पर बंद कर देगा। इस रास्ते से हिंदुस्तान से तमाम सरहद पार आमदोरफ्त बगैर किसी इस्तिस्ना के मुअत्तल रहेगी। जो लोग दुरुस्त कानूनी तरीके से पाक भारत सरहद अबूर कर चुके हैं, वो इस रास्ते से फौरी तौर पर वापस जा सकते हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के बाद यह सहूलत बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीयों को जारी किए गए तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए हैं और उन्हें फौरी तौर पर मनसूख तस्वुर किया जाता है। तहम सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा।
سارک ویزا اسکیم کے تحت پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان چھوڑ دیں سوائے سکھ یاتریوں کے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں موجود بھارت کے دفاعی، نیوی اور فضائیہ کے مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا ہے۔ انہیں فوری طور پر 30 اپریل 2025 سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن میں یہ عہدے اب منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ ان مشیروں کے معاون عملے کو بھی بھارت واپس جانے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کی تعداد 30 سفارتکاروں اور اسٹاف تک محدود کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ 30 اپریل 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود میں ہندوستان کی ملکیت اور ہندوستان سے چلنے والی تمام ایئر لائنز کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ تمام تجارت بشمول کسی تیسرے ملک سے پاکستان کے راستے تجارت فوری طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کی بھرپور صلاحیت کی حامل اور مکمل طور پر تیار ہیں۔ جیسا کہ فروری 2019 میں بھارت کی دراندازی پر پاکستان کے بھارت کے خلاف بھرپور رد عمل سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان فیصلوں کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم بھی شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدوں کو معطل کر سکتے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق سری نگر میں غیر ملکی موجود ہیں جنہیں بھارتی ایجنسیز نے اسپانسر کیا ہوا ہے۔ نئی دہلی میں ہمارے ناظم الامور کو ڈیمارچ کیا گیا، اس میں سنتاس معاہدے کا ذکر نہیں۔ شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائیلیٹرل، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو ایکسپورٹ کر رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ چارج دی افیئر ہے، ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا۔ اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے۔ انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں، پاکستان کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی گئی، اشارہ کناؤ میں بات ہو رہی ہے۔ ان کی اپنی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو ہماری پیرل ہے جس نے کل فیصلے کیے ہیں، وہ اور ان کا فارن افیئر وہ شاید ایک پیج پہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، کیونکہ ڈیمارچ میں یہ ایک چیز مسنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہمارے شہریوں پر حملہ ہوا تو بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے، یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی۔ انڈیا جو ہے نا، ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی پوری تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے۔ اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے۔ وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز انڈینس کو جو ہے۔ پلوامہ میں اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی۔ اب یہ اٹیک ہوا ہے، یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے۔ تو دیر از اے موٹیو، آلویز اے موٹیو۔ کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے بھارت کو دگنا جواب دیا ہے، بھارت کو اب معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی۔ ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے، تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد فوری طور پر پاکستان نے ان فیصلوں پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے افضل ندیم ڈوگر کی خبر کے مطابق ایویشن ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند کر دی ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی پروازوں کو یومیہ لاکھوں ڈالرز کے اضافی اخراجات ہوں گے۔ 100 سے زائد بھارتی پروازیں روزانہ پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، نیو دہلی، امرتسر، گوا، جے پور اور دیگر بھارتی شہروں کی پروازیں پاکستان سے گزرتی ہیں۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی پروازوں کو اضافی 2 گھنٹے لگیں گے۔ اس کے علاوہ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور گیتیکا سری واستو کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان سے بھارتی اقدامات پر شدید احتجاج کیا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو بھارتی اقدامات پر احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ 7
قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے نتیجے میں بھارتی ہائی کمیشن میں ناپسندیدہ قرار دیے گئے دفاعی مشیروں کی فہرست ان کے حوالے کر دی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ بھارتی ناظم الامور کو سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو 30 افراد تک محدود کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارتی ناظم الامور کو واگا بارڈر بند کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ بھارت کو تمام بھارتی کمرشل پروازوں کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے فیصلے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ناظم الامور پر واضح کیا گیا کہ سنتاس معاہدے کی معطلیت طرفہ ہے، جبکہ انہیں شملہ اور دیگر پاک بھارت معاہدے معطل کرنے کے امکانات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پاک بھارت تجارت بشمول بالواسطہ تجارت کی معطلی کے فیصلے سے بھی انہیں آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب بھارت میں پہلگام حملے پر پاکستان پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہوئی، کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے، مگر بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ پہلگام حملے میں جو 4 افراد ملوث ہیں ان میں سے 2 کشمیری ہیں اور 2 کا تعلق پاکستان سے ہے، جو پشتو میں بات کر رہے تھے۔ بھارتی میڈیا پر مبینہ حملہ آوروں کے اسکیچ بھی چلائے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، پہلگام حملے کے بعد سعودی عرب کا دورہ مختصر کرتے ہوئے بھارت واپس پہنچنے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا آج پہلا عوامی بیان سامنے آیا ہے۔ بہار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان کو اس حملے کی سازش کرنے والوں کو ان کی توقعات سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ یہ حملہ صرف نہت سے پریٹکوں پر نہیں ہوا ہے، دیش کے دشمنوں نے بھارت کی آتما پر حملہ کرنے کا دساہس کیا ہے۔ میں بہت سپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں، جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے ان آتنکیوں کو اور اس حملے کی سازش رچنے والوں کو ان کی کلپنا سے بھی بڑی سزا ملے گی، سزا مل کر کے رہے گی۔ اب آتنکیوں کی بچی کھچی زمین کو بھی مٹی میں ملانے کا سمے آ گیا ہے۔ ٹوڈے فرام دا سوئل آف بہار I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. عوام بات یہ ہے کہ پہلگام حملے کے فوراً بعد سے ہی بھارتی میڈیا براہ راست پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے، نام لے کر الزامات لگا رہا ہے، لیکن بھارتی حکومت پاکستان کی طرف اشارہ تو کر رہی ہے اور پاکستان کے خلاف اقدامات کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن بھارتی میڈیا کی طرح براہ راست پاکستان کا نام نہیں لے رہی ہے، جیسا کہ کل وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان اور آج وزیر اعظم مودی کی تقریر سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑ کر اپنے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر کو چھپانے کی بی جے پی حکومت کی کوششیں بھی ناکام ہو رہی ہیں اور خود مودی حکومت پر تنقید شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے جہاں پاکستان پر الزام لگایا تو وہیں مودی حکومت کے سیکیورٹی فیلئر پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی قرارداد کے مطابق پہلگام کو ایک انتہائی محفوظ علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں 3 سطحوں پر مشتمل سیکیورٹی انتظامات موجود ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر اور سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے ایک جامع تجزیہ کیا جائے جن کی وجہ سے مرکزی وزارت داخلہ کے کنٹرول میں آنے والے علاقوں میں ایسا حملہ ممکن ہوا۔ یہ سوالات عوامی مفاد میں لازماً اٹھائے جانے چاہیے۔ یہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ان خاندانوں کو صحیح انصاف مل سکتا ہے جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کانگریس ہی نہیں، کشمیری شہری بھی مودی حکومت پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اگر ٹیررسٹ کو ہم دیکھیں گے 90 سے دیکھو کون سا ٹورسٹ انہوں نے مارا ہے، کہ مانو یہ ہمارے باپ جیسے ہے، مانو سکھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، کس سکھ کو مارا ہے؟ یہ خالی گورنمنٹ کی چال ہے کیونکہ ان کو 2019 سے کشمیر کو ختم کرنا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ختم نہیں ہو رہا ہے کشمیر۔ انہوں نے دیکھا ان کا پلر کون سا ہے، یہ جو مضبوطی سے ابھی بھی ہے ان کا پلر کون سا ہے، انہوں نے دیکھا ٹورسٹ کا پلر ہے۔ انہوں نے مانو 27 لوگوں کو کون مار سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ 25-26 آدمی کو کون مار سکتا ہے؟ اور ہمیں بتاؤ اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، بولتے ہیں جہاں پہ وہ مانو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ گاڑی نہیں جا رہی ہے، پیدل انسان جا رہا ہے، سیکیورٹی اتنی ہے کہ وہاں سے کہاں سے ٹیررسٹ کہاں سے آ گئے وہاں سے؟ مجھے بتاؤ، ہم یہاں پہ اتنے ہیں، ٹورسٹ بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ذرا ہمیں مار کے دکھاؤ۔ ہم تو فل لال چوک میں کوئی مانو یہ گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے، یہ مانو ہمارا عمر عبداللہ صاحب ان کو اسٹیٹ ہوڈ مانگ رہا تھا، انہوں نے اس پہ اٹیک کیا۔ ٹورسٹوں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہو گئے ٹھیک؟ وہ یہاں پہ آئیں گے، ہم ان کے یہاں جائیں گے، تبھی بھائی چارہ بڑھے گا۔ یہ ہمارا بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کشمیر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ 370 اگر انہوں نے مانو توڑا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟